हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र करते हैं इन खूबसूरत लम्हात के लिए कि खुदा ने ये खूबसूरत वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसके हजूर में हाजिर हों और उसके इलाही भेदों को सीखें। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम सीखेंगे कलाम मुक़द्दस में से कि मसीही ईमान क्या है। हालेलुया। क्योंकि बहुत से अंबिया कराम इस दुनिया में आए और जैसे खुदा ने उनको तालीमात दी वो इस दुनिया में तालीमात देते रहे और चले गए। ऐसे ही रब्बना अल मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने न सिर्फ तालीम दी बल्कि चल कर दिखाया कि ऐसे आपने ज़िंदगी गुजारनी है। रब्बना अल मसीह में कामिल इंसान और कामिल खुदा की ज़ात मौजूद है, क्योंकि उनके मौजज़ात, उनके काम और उनके किरदार में ये चीज़ वाज़े पाई जाती है। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि मसीही ईमान खुदा के कलाम और उसकी आवाज़ और उसके आइन और कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का नाम मसीही ईमान है। मसीही एक मज़हब नहीं है मेरे अजीज़ों, मसीहत एक रास्ता है जो आपको कामलियत की तरफ लेके जाता है। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में इसके बारहा हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में मौजूद है कि रब्बना अल मसीह ने वो मौजज़ात किए, वो काम किए, वैसा किरदार रहा जैसा आज तक किसी नबी का, पैगंबर का नहीं था। क्योंकि बहुत से ऐसे अंबिया कराम आए, उन्होंने जंगें भी की और उन्होंने अपनी उम्मत को छुड़ाया भी। और रब्बना अल मसीह वाहिद ऐसी ज़ात है जिन्होंने कभी किसी जंग के बदले जंग नहीं की, किसी बुराई के बदले बुराई नहीं की, बल्कि उन्होंने तमाम इंसानियत को एक ही सबक दिया, एक ही बात सिखाई कि हमेशा अपने दुश्मनों के साथ नरमी से, मोहब्बत से पेश आओ और उनके लिए दुआ मांगो, उनके लिए खुदा से बरकत चाहो। कभी भी विरोध का जवाब विरोध में ना दो, ईंट का जवाब पत्थर में कभी ना दो। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को जब वो इस दुनिया में आए तो तभी से उनकी मुखालफत होना शुरू हो गई थी। जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि बहुत से बादशाह तारीख को जानते थे, पुराने अंबिया कराम को पढ़ते थे, उनको पता था रब्बना अल मसीह के आने की जो पेशनगोई है, जो ख़बर है, वो खुदा के अंबिया कराम के ज़रिए से तकरीबन 700, 750, 800 साल पहले ये बताया गया था कि दुनिया में एक अबदी बादशाह आएगा। तो ये जब पेशनगोई बहुत से बादशाहों ने पढ़ी तो उनको ऐसा लगा कि अगर ये बादशाह आ गया तो हमारी बादशाह तो ख़त्म हो जाएगी। उनको ऐसा लगता था ये शायद दुनियावी बादशाह कोई आएगा। तो जब उन्होंने सुना कि रब्बना अल मसीह की पैदाइश हुई है तो उन्होंने मजूसियों को और बहुत से लोगों को भेजा कि जाओ देख के आओ कि मसीह कहाँ पैदा हुआ है। क्योंकि उनके दिल में एक ऐसी बात थी, एक ऐसा बोझ था कि वो चाहते थे कि ये जो मसीही है, ये जो पैदा हुआ है, ये अबदी बादशाह होगा। तो उनको ये समझ नहीं थी कि ये कौन सी अबदियत का बादशाह होगा। उन्होंने बहुत से मजूसियों को, बहुत से अपने जासूसों को भेजा कि जाओ पता करो कि मसीह कहाँ पैदा हुआ है जो अबदी बादशाह है। और उसको उन्होंने आगे, उनका प्लान ये था कि उसको अभी से ही, जब वो छोटा है तो उसको ख़त्म किया जाए। तो रब्बना अल मसीह की मुखालफत तो ऐसे भी शुरू हो गई। और दूसरी बात यह है कि रब्बना अल मसीह की पूरी ज़िंदगी पढ़ के देखिए, बहुत से लोगों का ये मानना है कि जैसे बाकी अंबिया कराम थे वैसे भी रब्बना अल मसीह एक नबी थे, एक पैगंबर थे। तो उनको जब हिस्ट्री में हम देखते हैं, अगर बहुत से लोग कलाम मुक़द्दस को से हटकर हिस्ट्री में भी देखें तो रब्बना अल मसीह की जो ज़िंदगी है वो बहुत अलग है दूसरे अंबिया कराम से। हालेलुया। क्योंकि देखिए कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जब इस दुनिया में आए तभी से उनकी मुखालफत शुरू हो गई। और जब वो पैदा हुए तभी उनको मुर और लुबान दिया गया। ये मुर और लुबान जो है ये तब इस्तेमाल किया जाता था और आज भी यहूदियों में ये इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाता है तो मुर और लुबान तब इस्तेमाल किया जाता था। तो रब्बना अल मसीह को पैदा होते ही ये गिफ्ट दिए गए।
جب ایسا گفٹ کسی کو دیا جائے کہ کسی کا جنم دن ہو اور اس کو مر اور لبان، یعنی کہ یہ ایسا حساب لگا لیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کفن دینا، تو اس کو کیسا لگتا ہے؟ تو یہ نشانیاں تو شروع سے ہی ہے کہ اس بندے نے، اس مسیحی نے، خداوند یسوع المسیحی نے اس دنیا کے لیے قربان ہونا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کو تحفہ دیا جا رہا ہے، جیسے کہ آج کے دور میں کفن دیا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیحی کی ذات اقدس جو ہے وہ شروع سے ہی اپنی، ایک تو ان کی پیدائش معجزانہ، روح القدس کی قدرت سے وہ پیدا ہوئے بن باپ کے، کیونکہ اس کے اوپر روح القدس کا، مقدسہ مریم کے اوپر روح القدس کا سایہ پڑا اور وہ حاملہ ہوئی۔ اور ربنا المسیحی کی ذات اقدس جو ہے وہ شروع سے ہی مبارک ذات ہے، وہ گناہ سے بالکل کہیں بھی پاس نہیں ہے، کیونکہ اس میں گناہ نہیں ہے۔ کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے، کیونکہ سب نے گناہ کیا۔ ہم انسان ہیں، انسان ہوتے ہوئے ہم سب میں گناہ ہے، لیکن ربنا المسیحی میں گناہ نہیں ہے۔ کسی نبی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ صرف اور صرف ربنا المسیحی کی ذات اقدس ہے کہ جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور پہلے خدا کی ذات، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور ربنا المسیحی ان کی ذات میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور مسیحی ایمان، لوگ کہتے ہیں کہ مسیحت ایک مذہب ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ مسیحت ایک راستہ ہے جو سچائی کی طرف، جو آپ کو جنت الفردوس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مسیحت کبھی بھی آپ کو مذاہب نہیں سکھاتی، مسیحت آپ کو انسانیت سکھاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ مسیحت میں کبھی بھی آپ کسی کا قتل و غارت کا سبق نہیں سیکھیں گے۔ مسیحت میں آپ امن پسندی کا، بھائی چارے کا اور محبت کا درس سیکھیں گے۔ آج بھی دنیا میں تقریباً 400 کروڑ سے زیادہ مسیحی آبادی ہے، اور آپ کہیں بھی ایسا نہیں دیکھیں گے کہ مسیحوں نے جنگ کر کے اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ ہمیشہ پرامن لوگ ہیں، وہ ہمیشہ امن کی دعا مانگتے ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بلیسنگز کی، برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ ان کو بارہا ستایا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، ہمیشہ وہ لوگ برداشت کرتے ہیں، کیونکہ میرے مقتی داتا خداوند یسوع المسیحی نے جب اتنے دکھ برداشت کیے تو اس نے ہمیں بھی سکھایا کہ تم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ضرور ہوگا۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا ہو جائے، کیونکہ جب میرے استاد، میرے مقتی داتا خداوند یسوع مسیحی کے ساتھ ایسا ہوا تو میرے ساتھ ضرور ہوگا۔ اگر ہوگا تو میں نے کیسے برداشت کرنا ہے، میرے خداوند یسوع المسیحی نے مجھے سکھا دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کسی نے کسی کے لیے کبھی اپنی جان نہیں دی، لیکن میرے منجی، میرے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے، کل جہانوں کے لیے، کل کائنات کے لیے اپنی جان دی تاکہ ہم نجات پائیں۔ میرے عزیزو، مسیحت صرف کچھ لمیٹڈ لوگوں کا مذہب نہیں ہے، مسیحت ہر اس انسان کے لیے ہے جو کوئی اپنے آپ کو خدا کی آواز کے مطابق لے کر چلنا چاہے۔ مسیحت ہر اس انسان کے لیے ہدایت کا اور سچائی کا اور حق کا رستہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج میرے عزیزو، ہم یہ جانیں گے کہ مسیحی ایمان کیا ہے۔ مسیحی ایمان یہی ہے کہ ہم خدا کی آواز کے مطابق چلیں، اس کے آئین اور قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ کلام اقدس ہمیں بتاتا ہے کہ جس نے خدا کو ظاہر کیا وہ ربنا المسیحی کی ذات ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر میں ایک مسیحی ہوں، ہم اگر مسیحی ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، اس کی آواز کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، کیونکہ خدا نے جب انسان کے گناہ بہت بڑھ گئے تھے تو وہ قربانیاں دیتے تھے، تو قربانیوں سے گناہ کا کفارہ نہیں ہوتا، اور وہ ہمیشہ ایسے بے عیب برے کو ذبح کیا کرتے تھے۔ تو خدا کا بیٹا ربنا المسیح، جو کہ ازل سے، شروع سے خدا کے ساتھ رہا، وہ اس دنیا میں آیا۔ اس دنیا میں اس نے انسان کی صورت میں جنم لیا۔ جب وہ انسان کی صورت میں اس دنیا میں آیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، نہ ہے، اور نہ ہوگا، نہ ہی کوئی ثابت کر پایا ہے۔ وہ ایسی ذات اقدس ہے، کیونکہ وہ اگر ایسے خدائی ذات میں آتا تو لوگ اس کو جان نہ پاتے، نہ سمجھ پاتے۔ وہ انسان بن کے اس لیے آیا کہ لوگوں نے اس کو دیکھا،
لوگوں نے اس کو اذیتیں دی، لوگوں نے اس کا بیہیو دیکھا، اس کا اخلاق دیکھا، اس کا ری ایکٹ دیکھا، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا تھا، وہ لوگوں نے دیکھا۔ انسان ہوتے ہوئے اس نے ایک کامل انسان ہونے کا نمونہ دیا، ایک کامل انسان ہونے کا اس نے ثبوت دے دیا کہ کامل انسان ایسے بنتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو ایسے ہی جب کلام اقدس میں ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے شروع میں ہی اس کی 3 آیت مقدسہ میں کہ خدا نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، یہ جو خدا کی آواز ہے، یہ جو کہنا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ خدا کی آواز جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ نور خداوند یسوع مسیح ہے۔ نور کو اس دنیا نے قبول نہ کیا، اس لیے اس کو صلیب دے دیا۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، ایسی قربانی کوئی کسی کے لیے نہیں دیتا جو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کر دی، کیونکہ وہ اس دنیا میں رہا۔ عدالت کا سارا نظام خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو کلام اقدس فرماتا ہے، مقدس بزرگ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں 18ویں آیت مقدسہ تک جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں ربنا المسیح کی ذات اقدس کا علم ہو جائے گا۔ ہم اس کو اپنے ایمان کو جان لیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کیا ہے، کب سے ہے۔ بزرگ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت مقدسہ میں ارشاد ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ یہ آواز، یہ جو بولنا تھا، یہ خدا کے ساتھ شروع سے تھا، اور یہ خدا کے ساتھ تھا۔ ابتدا میں کہتے کلام تھا، شروع سے، ازل سے کلام تھا، اور یہ کلام خدا کے ساتھ تھا۔ کلام خدا تھا، اس کا بولنا ہی خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، یعنی کہ کلام، اس کا بولنا، ربنا المسیح ابتدا میں ازل سے خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، ربنا المسیح کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یہ ربنا المسیح کی ذات اقدس کو دیکھیے، کلام اقدس بتا رہا ہے اس جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ ربنا المسیح میں زندگی تھی، اور وہی زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ آگے کلام اقدس میں ارشاد ہے، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ یہ قبول کیسے نہ کیا؟ ربنا المسیح جب دنیا میں آئے تو ان کا علم، ان کی روشنی، ان کی سچائی اتنی زیادہ تھی کہ اس دنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ یہ دنیا اس کے سامنے زیرو تھی، یہ دنیا کی اس کے سامنے اہمیت نہ تھی، کیونکہ یہ اس جہان میں شیطان کا راج ہے۔ کلام اقدس بتاتا ہے اس جہان کے خدا نے انسانوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ اس جہان کا جو اختیار ہے، یعنی کہ زمینی لوگوں کے اوپر، جس میں ہوس، لالچ، بت پرستی، زنا، چوری، فریب، ڈاکے، یہ سب چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں شیطانی راج کا ظاہر کرتی ہیں کہ شیطان کا راج ہے، کیونکہ خدا قدرت رکھتا ہے، شیطان کی طاقت ہے، شیطان معجزات بھی کرتا ہے، لیکن شیطان قدرت نہیں رکھتا۔ شیطان بھی ایک پاور ہے، لیکن سپر پاور خدا ہے۔ اب کلام اقدس میں ارشاد ہے، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ کبھی بھی، کیونکہ تاریکی نے اس کو کیسے قبول نہ کیا؟ کیونکہ ربنا المسیح کا علم، اس کی روشنی، اس کی سچائی اس جہان سے کہیں زیادہ تھی۔ اس جہان میں بڑے بڑے لوگ تھے، نجومی تھے، بڑے بڑے عالم تھے، وہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے سامنے بالکل زیرو تھے، ان کا علم زیرو تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو پھانسی دے دو، کیونکہ یہ ہمارے علم سے بہت آگے کی باتیں کرتا ہے، اور یہ بڑے اختیار کے ساتھ یہ باتیں کرتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ، یہ ربنا المسیح کی ذات ہے۔ اب کلام اقدس فرماتا ہے، ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا
کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ اب دیکھیں، ربنا المسیح جب دنیا میں آئے تو خدا نے اپنے ایک نبی کو بھی بھیج دیا کہ جا کے گواہی دے کہ لوگ اس پر ایمان لے کے آئیں۔ ہاللیلویہ! یہ ساری پلاننگ خدا نے کی ہے کہ ہم لوگ بچائے جائیں، ہم لوگ گناہ میں نہ مریں۔ اب خدا نے اپنے ایک نبی کو بھیج دیا کہ جا کے نور کی گواہی دے تاکہ سب لوگ ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ اب مقدس بزرگ یوحنا اصطباغی خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ کلام اقدس فرماتا ہے وہ خود تو نور نہ تھا لیکن وہ نور کی گواہی دینے آیا تھا۔ اب نور کون ہے؟ نور خدا ہے، نور خدا کی ذات مبارک ہے، نور خود خدا ہے، حقیقی نور جو ہر آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ مطلب ربنا المسیح کے آنے سے پہلے منادی کی گئی، اس کی منادی کرنے سے پہلے یہ منادی ہوئی کہ نور پر ایمان لے کے آؤ اور تاکہ تم بچائے جاؤ۔ ہاللیلویہ! وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ ہاللیلویہ! خداوند یسوع مسیح دنیا میں تھا، دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی لیکن دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، یعنی کہ وہ اپنے یہودی طبقے میں، یہودی قوم میں پیدا ہوا، انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ اب کلام اقدس میں ارشاد ہے کہ جتنوں نے، وہ یہودی قوم میں آیا لیکن یہودیوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی کہ اختیار اس کے پاس ہے۔ ہاللیلویہ! اب توبہ کر کے ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے مختص کر دیتے ہیں، خدا کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ آج سے میں جو ہوں میں خدا کے لیے ہوں، تو کلام اقدس فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو دل اور جان اور پوری عقل، پوری طاقت سے اپنے خدا کے لیے اپنے آپ کو تابع کر دیتے ہیں تو وہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ! کیونکہ ان میں خدا کی ایک ارادہ نظر آتا ہے، خدا کی ایک خوف نظر آتا ہے، وہ خدا کے پلان کو اپنے پلان سمجھ کر چلتے ہیں۔ ہاللیلویہ! آگے ربنا المسیح کی پیدائش۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلا۔ یہ ربنا المسیح کی پیدائش اور اس کا جسم، انسانی جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آنا۔ اور کلام مجسم ہوا، اس کلام کو ہم مانتے ہیں جس نے جسم اختیار کیا، اس کلام کو ہم اپنی نجات مانتے ہیں، جس نے جسم اختیار کیا اس کو ربنا المسیح کہتے ہیں۔ ہاللیلویہ! یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی جس کا میں نے ذکر کیا جو میرے بعد آتا ہے، وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اب بزرگ یوحنا بتا رہے ہیں کہ وہ مجھ سے پہلے تھا، میں نے اس کی گواہی دی ہے، وہ مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ ربنا المسیح کی معموری سے ہم نے فضل پر فضل پایا، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ شریعت تو بزرگ موسیٰ کے ذریعے سے، خدا کے آئین، قوانین اور احکام جو ہیں وہ تو بزرگ موسیٰ نبی کے ذریعے سے آگے، لیکن فضل اور سچائی خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے اس دنیا میں آئی۔ ہاللیلویہ! آگے کلام اقدس میں ارشاد ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اس کو ظاہر کیا۔ ہاللیلویہ! خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا،
इकलौता बेटा रब्बाना अल मसीह, उसने खुदा को जाहिर किया कैसे? अपने कामों से, अपने किरदार से, अपने करैक्टर से। और उसने अपनी जान देकर, जब लोग उस पे अजियतें दे रहे थे, उसको ताने दे रहे थे, उसको बहुत ज़दोकोब कर रहे थे, तब भी रब्बाना अल मसीह ने यही फरमाया कि ए बाप, यानी कि ए खुदा, इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ऐसी किसी भी नबी की, पैगंबर की हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए, किसी नबी पैगंबर में ऐसी मोहब्बत, ऐसी शफकत, ऐसा प्यार नहीं पाया गया जो रब्बाना अल मसीह में है, क्योंकि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। वो अपने कामों से जाहिर करता है कि वो क्या है। हालेलुया। आज से हम आगे खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात को भी सीखेंगे कि उसने जब सलीब पर अपनी जान दी तो लोगों के लिए उसके दिल में क्या मोहब्बत थी, और क्या ऐसा हर कोई करता है? क्या ऐसा तमाम अंबिया कराम ने किया? सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह एक ऐसी ज़ात अक़दस है जिसने पूरी दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। वो बेगुनाह होते हुए उसने हम इंसानों के, मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और अपनी जान देकर हमें कफारा दिया, हमारी नजात हुई। आज अगर हम नजात की तरफ जाना चाहते हैं, आज अगर हम जन्नत अल फिरदौस की तरफ जाना चाहते हैं, तो राह, हक और ज़िंदगी, उसके पीछे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि राह और हक और ज़िंदगी खुदावंद यीशु अल मसीह है। उसके वसीले के बगैर कोई भी जन्नत में, फिरदौस में, खुदा के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। ये कलाम अक़दस हमें फरमाता है। कलाम अक़दस के मुताबिक खुदा हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हम दुआ मांगे। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं इन खूबसूरत लम्हात के लिए कि जब हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, खुदावंद अपने ईमान के बारे में सीख रहे हैं, तो खुदावंद तेरे पाक रूह का और ज़्यादा गहरा मसा मांग लेते हैं। ए खुदावंद, तेरे कलाम में से जिन बातों को हमने सीखा है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत सा फल लेके आए। ए खुदावंद, हमें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। ए खुदावंद, हमें ईमान में मजबूत और साबित कदम रख, ऐसा मजबूत और न डर ईमान बख्श दे कि जान देने तक भी वफादार रहें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।